वेलकम बैक नाजरीन। आपको बताएं अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश कर दिया गया। बिल में भारत मुखालिफ इकदामात पर पाकिस्तान की इमदाद रोकने की तजवीज़ दे दी गई। बिल रिपब्लिकन सेनेटर मार्को ने पेश किया है। बिल में भारत के साथ कोरिया, इसराइल, जापान और नेटो जैसे बर्ताव पर जोर दिया गया है। बिल में चीन के बढ़ते हुए असर व रसूख और पाकिस्तान की जानिब से मुबैना खतरात के बायस भारत की मदद का वादा किया गया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। नेतन्याहू की मुलाकात फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप के रिहाइशगाह पर हुई। नेतन्याहू ने कहा यरगमालियों की रिहाई के लिए वफ्द अगले हफ्ते रोम जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कैमला हैरिस का इसराइल से मुतालिक बयान तौहीन आमेज। मुलाकात के इख्तिताम पर डोनाल्ड ट्रंप इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से हाथ मिलाए बगैर चले गए। जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हम मुतालिबात से पीछे नहीं हटेंगे, डट कर खड़े हैं। महंगी बिजली और IPPs का मसला हल होने तक धरना जारी रहेगा। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हुकूमत ने मुज़ाकरात की पेशकश की, हुकूमत बाइख्तियार कमेटी बनाए जो हमसे बात करे। हम मौजूदा हालात हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते, हुकूमत को अपनी मराद छोड़नी पड़ेंगी। ये धरना इनसे मराद बंद करवाएगा। ये बिजली के बिल अदा करते हैं, बहुत तमाशा हो गया। अब इन्हें अपनी मराहत छोड़नी पड़ेंगी। ये धरना इनसे मराहत कम करवाएगा, छुड़वाएगा। इंशाल्लाह तैयार है इसके लिए। अब इन IPPs को लगाम भी देनी पड़ेगी, रीनिगोशिएट भी करना पड़ेगा और बहुत सारी IPPs है इनको बंद भी करना पड़ेगा। ये बिल्कुल हमारा हतमी तौर पर मुतालबा है, इसके बगैर हम यहाँ से नहीं मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अपने पुलिस वालों को भी नहीं पिटने देंगे और अपने कारकुन को भी नहीं पिटने देंगे। और उन्होंने फिर भी हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया, फिर भी उन्होंने हमारे रास्ते में रुकावट डाली। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने सारी रुकावटें तो हटाई, बाइख्तियार एक कमेटी बनाए। वो बाइख्तियार कमेटी जमात इस्लामी की कमेटी से बातचीत करेगी। मैं अभी थोड़ी देर में इंशाअल्लाह मशवरा करके वो कमेटी, उसका ऐलान हम मीडिया पे कर देंगे। हुकूमत के अमीर जमात इस्लामी और जमात इस्लामी से मुज़ाकरात की पेशकश वफाकी वज़ीर अतातारक कहते हैं जब जमात इस्लामी इंदिया दे, हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी को लियाकत बाग में एहतजाज की इजाज़त दी गई थी। SOPs तय होने के बावजूद इस्लामाबाद पेशकदमी समझ से बाहर है। हम तो चाहते हैं कि एक पुरअमन एनवायरनमेंट हो और आप ये जो एजिटेशन की सियासत है इससे हट के आप आएँ, बैठें, हमारे साथ बात करें। तो उसके लिए आपकी जब रजामंदी का इजहार होगा तो हम हुकूमत की तरफ से अमीर मकाम साहब, मैं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, ये 3 रुकनी कमेटी आपसे बैठ के बात करेगी। जमात इस्लामी को परमिशन दी गई थी। लियाकत बाग वाला जो मामला तय हुआ था और SOPs तय हुए थे, उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी जो है वो समझ में नहीं आती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी चेयरमैन समेत दीगर कायदीन की रिहाई के लिए इस्लामाबाद में होने वाला एहतजाज मुलतवी कर दिया। PTI रहनुमा और पार्टी के इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल का कहना है कि अदालत ने हमें पीर को एहतजाज की इजाज़त दी है, हम अदालती अहकामात की तामील करेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद ने आज मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी थी। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद के D चौक पर धरने का ऐलान किया है। इंतजामिया ने फैजाबाद पर कंटेनर्स लगा दिए, जिसके बाद रेड जोन और D चौक जाने वाले मुतादिद रास्ते सील कर दिए गए। PTI को इस्लामाबाद में आज एहतजाज की इजाज़त मिल सकी, जबकि एहतजाज की इजाज़त ना मिलने के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जारी। अदालती फैसला आने से कबल तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद में एहतजाज मौखर करने का ऐलान कर दिया। कराची के इलाके 3 तलवार पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एहतजाजी मुजाहरा किया। पुलिस ने खवातीन समेत मुतादिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार PTI खवातीन वर्कर्स की रिहाई के लिए PTI क़यादत थाने पहुंची। PTI रहनुमाओं ने थाने के सामने एहतजाज किया और पुरअमन एहतजाज पर गिरफ्तार कारकुनों को फौरी रिहा करने का मुतालबा भी किया। पेशावर नमक मंडी में भी बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए एहतजाज किया गया। PTI कारकुनान की बानी PTI की रिहाई के हक में नारेबाजी।
وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ ماضی میں آپریشن کی وجہ سے ہم خانہ بدوش بنے۔ امریکہ کے غلاموں نے پختونوں پر غلط پالیسیاں تھوپیں۔ قربانی دینا ہمارے خون میں ہے، ملک کے لیے ہم قربانی دیں گے۔ کوئی مسلح گروہ یا شخص صوبے میں نظر نہ آئے۔ عوام کی عزت میری عزت ہے، کسی کو ہاتھ میں نہیں لینے دوں گا۔ ہمارے فیصلے ہم خود کریں گے، کوئی دوسرا نہیں۔ شرپسندوں کے خلاف کارروائی ہماری پولیس کرے گی۔ مدرسے کے بچے ہمارے دلوں کے بہت قریب ہیں۔ مدرسوں کے بچوں کے لیے بجٹ میں پیسے رکھے ہیں۔ میں بحیثیت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعلان کرتا ہوں کہ اس صوبے میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے اوپر تھوپنے والے لوگ امریکہ کے غلام ایسی پالیسیاں بنائی کہ جس سے ہم نے بہت قربانیاں دینی پڑی۔ قربانی دینا ہمارے خون میں ہے، لیکن اپنے فیصلے ہم خود کریں گے۔ کسی بھی گھر یا کسی بھی جگہ جس کو سمجھا جاتا ہے کہ کوئی خفیہ ٹھکانہ ہے تو وہاں پر کوئی اور ادارہ نہیں بلکہ ہماری انتظامیہ اور ہماری پولیس جو کہ وہ حالات کو جانتی ہے، صرف وہ جائے گی اور صرف معاملات کو وہ حل کرے گی۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان پر رد عمل دیتا ہوں کہ جیسی باتیں کی جا رہی ہیں ایسے کوئی آپریشن نہیں ہو رہا۔ وزیر اعظم DGISPR نے کہا کہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا۔ ڈالر ملنے والی باتیں کرنے والے اس کی وضاحت بھی کریں۔ ملک میں مسائل ہیں اور ایک پارٹی سیاست میں مصروف ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے دور میں بھی آپریشن ہوئے، اس کی بھی وضاحت کریں۔ سیکیورٹی کے حوالے سے چند لوگ غیر ضروری بیان بازی کر رہے ہیں۔ جاری ہوا ہے سب کے سامنے، اس میں بھی یہ بات ہوئی کہ کوئی پہلے دن سے بھی یہ بات ہوئی، پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا، DGISPR نے بھی اس کی وضاحت کر دی کہ سچ جو لوگوں کے ذہنوں میں آپریشن کا سوچ ہے، اس طرح کوئی آپریشن نہیں ہو رہا ہے۔ جس نے آپ کو بتایا گیا کہ اس میں ڈالر ملتے ہیں، وہ خواہ اڈیالہ جیل سے بتایا یا کسی اور جگہ سے، تو اس کی وضاحت کرے کہ آپریشن ہو رہا ہے۔ تو یہ تو آپریشن تو آپ کے دور میں ہوئے۔ یہ جو فوج کی بات آتی ہے تو اسی پر سیاست کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب بھی فوج آئی، پروونشل گورنمنٹ نے ریکوزیشن کی ہے، وہی ڈیمانڈ کی ہے کہ یا ہم سے حالات نہیں ہو سکتے، آپ آ جائے۔ تو میرے خیال میں ہر وقت اس چیز کو اس طرح متنازع بنانا اور اس کو درمیان میں لانا بالکل مناسب نہیں ہے۔ صدر مملکت نے سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم کو 1 سال کے لیے ایڈ ہاک جج تعینات کیا گیا۔ صدر مملکت نے آئین کے آرٹیکل 182 کے تحت ایڈ ہاک ججز سپریم کورٹ میں تعینات کرنے کی منظوری دی۔ جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل کی تعیناتی 1 سال کے لیے ہوگی۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ کے سابق ججز جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل سپریم کورٹ کے ججز تعینات ہوں گے۔ جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل سپریم کورٹ کے سابقہ ججز ہیں۔ لاڑکانہ میں رتو ڈیرو کے قریب مسلح افراد کا گھر پر حملہ، فائرنگ کے نتیجے میں 5 سالہ بچے اور 2 سگے بھائیوں سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ کورکانی اور جکرانی برادری کے درمیان رشتے کے تنازع پر جاری پیش آیا ہے۔ 22 جاں بحق ہونے والوں میں 5 سالہ وسیم کورکانی اور 2 سگے بھائی غلام فرید اور محمد علی کورکانی شامل۔ جاں بحق افراد کی لاشوں کو سول اسپتال رتو ڈیرو منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کی بھاری نفری علاقے میں پہنچ گئی۔ ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ کراچی میں بہادر آباد میں ایک گھر کے اندر فائرنگ سے خاتون جاں بحق ہو گئی۔ خاتون وحیدہ کو اس کے بھائی نے قتل کیا اور فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق مقتولہ کے 2 شوہر انتقال کر چکے، وہ تیسری شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ خاتون کے 8 بچے بھی ہیں۔ شادی کی بات پر بہن بھائیوں میں جھگڑا بڑھ گیا۔ پولیس نے بتایا کہ جائے وقوع سے 30 بور پستول کے 2 خول ملے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پنجاب بار کونسل نے آج صوبہ بھر میں ہڑتال کی کال دے دی۔ پنجاب بار کونسل نے صوبہ کے وکلاء کے آج عدالتوں میں پیش نہ ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ بار کے رہنماؤں نے کہا کہ سیاسی پارٹیز کے نمائندگان اور وکلاء کی گرفتاریوں کا سلسلہ بند کیا جائے۔
لاہور میں سول عدالتوں کی تقسیم کا نوٹیفیکیشن فوری واپس لیا جائے۔ پنجاب بار کونسل نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت کورٹ فیس کے اضافے کو فوری واپس لے۔ پنجاب پولیس نے صوبے کو پولیس سٹیٹ بنا رکھا ہے۔ بار کے رہنماؤں نے کہا کہ پولیس عدالتی احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہی ہے۔ حکومت مہنگائی اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی۔ وکلاء رہنماؤں نے کہا کہ حکومت آئے روز ٹیکسز لگانا اور بجلی کے بلوں میں اضافے سے عوام کا خون چوسنے میں مصروف ہے۔ کیپٹن سرور شہید کا 76واں یوم شہادت پاک فوج نے خراج عقیدت پیش کیا۔ ISPR کے مطابق کیپٹن سرور شہید کی بے مثال جرأت اور ثابت قدمی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ کیپٹن سرور کی شہادت افواج پاکستان کے مادر وطن کے لیے دی جانے والی قربانیوں کا مظہر۔ پاکستان کے یہ درخشاں ستارے بلا شبہ عزت و تکریم کے مستحق اور پوری قوم کا فخر ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ سیف سٹیز منصوبہ پورے ملک میں لے کر جائیں گے۔ آئندہ چند ماہ میں 18 شہروں میں سیف سٹیز منصوبے بنائیں گے۔ جس بھی شہر میں سیف سٹیز منصوبے بنائے جائیں گے وہاں فری وائی فائی فراہم کریں گے۔ خواتین اور بچوں کے تحفظ کے لیے 3 ماہ قبل ویمن اور چلڈرن ورچوئل منصوبے کا بھی آغاز کر دیا گیا۔ سیف سٹی کی وجہ سے لاہور میں امن و امان میں جو بہتری آئی ہے، لوگوں کی سیفٹی میں، پروٹیکشن میں، ان کے ایک لیول آف ٹرسٹ جو ہے حکومت کے اندر، اس کے اندر جو امپروومنٹ آئی ہے، روز اس میں ایسے فیچرز ایڈ ہو رہے ہیں سروس کے اندر جس سے عوام کی جو سیفٹی ہے، ان کی جو ویل بینگ ہے، ان کو ایک سیکیور انوائرمنٹ دینے کی بات ہے، تو اس میں روز بروز جو ہے وہ تبدیلی بھی آ رہی ہے، بہتری بھی آ رہی ہے۔ آج بہت اچھے انٹرونشنز ہم نے شروع کیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پورے پنجاب میں آل ڈسٹرکٹس ہم کو انشاءاللہ سیف سٹی بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے صوبے میں امن و امان پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ شرپسند عناصر کی امن و امان خراب کرنے کی کوششوں کو ناکام بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کو مذاکرات کی دعوت دے دی۔ کہا جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں۔ 4000 سے زیادہ سیولینز کی کلنگز ان سو کالڈ جو دہشت گرد ہیں، ان لوگوں نے ان کا قتل و غارت کیا۔ ہماری حکومت کو ایک منظم طریقے کے ساتھ عوام اور فوج کو ایک دوسرے سے دور کیے جانے کی سازش ہے۔ حکومت کسی بھی پرامن شہری کے خلاف کسی قسم کا طاقت استعمال کرنے پہ یقین نہیں رکھتی ہے۔ ہم نے بار بار ان کے ساتھ مذاکرات کیے کہ آپ وینیو چینج کریں، گوادر ایک انٹرنیشنل سٹی ہے، آپ تربت میں کر لیں، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ آپ کوئٹہ میں کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ قانون آپ کو اجازت دے گا کہ آپ جائیں اور احتجاج ضرور کریں، لیکن سڑک بند کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پرامن احتجاج جس نے کرنا ہے سر آنکھوں پر ہے۔ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے 6 ماہ عوامی خدمت کا موقع ملا، جو ہو سکتا تھا کیا۔ مستقبل قریب میں سیاسی طاقت حاصل کرنے کا کوئی ایجنڈا نہیں۔ پاکستان کا مسئلہ معیشت اور صرف معیشت ہے۔ پولیٹیکل موٹیو سے میری وضاحت کے ساتھ یہ بات ہے کہ ہمارا امیڈیٹ فیوچر میں پاکستان میں پولیٹیکل پاور ایکوائر کرنے کا کوئی ایجنڈا نہیں۔ ہم نے اللہ نے موقع دیا 6-7 ماہ کا، ہماری اندر کیپیسٹی میں جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم نے کوشش کی کہ وہ پرفارم کریں۔ باقی لوگوں کی رائے ہوگی، کسی نے اچھا کسی نے برا جانا مجھ کو، جتنا جس کا ظرف تھا اتنا اچھا نہ مجھ کو۔ اب ہم آتے ہیں اس سنجیدہ مسئلے کی طرف جو ہم سمجھ رہے ہیں پاکستان کو درپیش ہے، اور وہ ہے اکنامک اینڈ اکنامک۔ حاضر ہوں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی چاہتی ہیں پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان لڑائی ہو۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کہہ چکے فوج ہماری ہے، ہم لڑائی نہیں چاہتے۔ بانی پی ٹی آئی نے آرمی چیف سے درخواست کی ہے کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں، تبھی ملک بہتر انداز میں چلے گا۔ 9 مئی کیسز کی CCTV فوٹیجز موجود ہیں، انہیں شناخت کر کے ملوث افراد کو سزا، باقی کو رہا کیا جائے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قبل از وقت انتخابات کے انعقاد کا امکان مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں قبل از وقت انتخابات اپوزیشن لیڈر کی خواہش ہو سکتی ہے۔ انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے، اسمبلیاں 5 سالہ مدت پوری کریں گے۔ مسلم لیگ نون پر فوج اور تحریک انصاف کے درمیان نفرت پھیلانے کے الزام کا جواب عمر ایوب سے لیں۔
تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے اس حکومت کو اب رہنے نہیں دینا، کرپٹ حکومت کو ہر صورت گرانا ہے۔ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں، میں اللہ کے سوا کسی طاقت کو نہیں مانتا، جو مظلوم کا ساتھ نہیں دے گا وہ ہمارا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں نہیں چاہتے کہ ملک بربادی کی طرف جائے، ملک بہت کمزور ہو چکا، آئیں پاکستان کو ایسا جمہوری ملک بنائیں جہاں عدل ہو، انصاف کا بول بالا ہو، طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ ہونی چاہیے۔ وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ نے کہا کہ ایک جماعت کی جانب سے خواتین کے خلاف مسلسل بیانات آ رہے ہیں، اسلام کو استعمال کرنے والے ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، جہاں کسی خاتون کی عزت کا معاملہ آئے گا وہاں زیرو ٹالرنس ہوگی۔ مسلم لیگ نون کی خواتین رہنماؤں کی پریس کانفرنس کے دوران شیزہ فاطمہ نے کہا کہ ازما بخاری ایک نڈر سیاستدان ہیں، وہ سیاست میں ایک مقام بنا چکی ہیں، جعلی ویڈیوز بنانے والے افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ آج نہ کسی کو بڑے کی تمیز ہے نہ ہی چھوٹے کی۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک محمد احمد خان نے کہا کہ ازما بخاری کے خلاف بیہودہ پروپیگنڈا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران ملک احمد خان نے کہا کہ ایوان کے اندر کسی پر تہمت لگانے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ اسمبلی میں گالم گلوچ کا سلسلہ بند کرنا چاہتا ہوں۔ نفرت پر مبنی تقاریر انتہا پر پہنچ جائیں تو اس کی جھلک معاشرے میں نظر آتی ہے۔ کوئی ممبر کسی دوسرے ممبر کو گالیاں دیتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کی فہرست الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی۔ قومی اسمبلی، سندھ، پنجاب اور KP کے صوبائی اسمبلیوں کی مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کروا دی گئی۔ 67 خواتین اور 11 اقلیتی نشستوں کی فہرست میں صنم جاوید، عالیہ حمزہ، شوزب کمل، روبینہ شاہین، سماویہ طاہر کے نام قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے لیے تجویز کیے گئے۔ اقلیتی نشستوں پر لال چند ملھی کا نام دے دیا گیا۔ کراچی میں شدید گرمی کے الیکٹرک کی جانب سے لوڈ شیڈنگ پر نیپرا نے نوٹس لیتے ہوئے کہ الیکٹرک سے کراچی میں لوڈ شیڈنگ پر 7 روز میں تحریری جواب طلب کر لیا۔ نیپرا اتھارٹی نے کہ الیکٹرک کو لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ہدایات جاری کی ہیں کہ الیکٹرک کو کراچی میں رات کے وقت لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ لوڈ شیڈنگ انتہائی ضرورت کے وقت بھی 1 گھنٹے سے زیادہ نہ ہو۔ نیپرا کی جانب سے کہ الیکٹرک کو ہدایات کی روشنی میں 7 دن میں رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نیپرا نے کہا کہ ہدایات پر عمل نہ کرنے کی صورت میں کہ الیکٹرک کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $40 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ ADB کی جانب سے جاری بیان کے مطابق $40 کروڑ قرض کی رقم سندھ میں سیلاب متاثرین کی بحالی اور امداد کے لیے خرچ کی جائے گی۔ سندھ ایمرجنسی ہاؤسنگ پروجیکٹ منصوبے کے لیے بھی رقم کا استعمال کیا جائے گا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق $40 کروڑ قرض منظوری پاکستان کے لیے $1.5 بلین قرض پروگرام کا حصہ۔ قرض کی رقم سندھ میں سیلاب متاثرین کی بحالی امداد کے لیے خرچ کی جائے گی۔ سندھ ایمرجنسی ہاؤسنگ پروجیکٹ منصوبے کے لیے رقم کا استعمال کیا جائے گا۔ اعلامیے کے مطابق منصوبے سے سیلاب متاثرین کے گھروں کو دوبارہ تعمیر کرنے میں مدد ملے گی، جبکہ 2.5 لاکھ سیلاب متاثرین کو گھروں کی تعمیر کے لیے کیش امداد فراہم کی جائے گی۔ پراچا ٹیکسٹائل اور کولا نیکسٹ کے مالک ذوالفقار احمد کی بازیابی سے متعلق درخواست کی سماعت عدالت نے وفاقی وزارت داخلہ، محکمہ داخلہ سندھ، IG سندھ اور دیگر کو نوٹسز جاری کر دیا۔ عدالت نے فریقین سے 30 جولائی تک جواب طلب کر لیا۔ 23 جولائی ذوالفقار احمد کلفٹن آفس سے اپنے دوست قیصر کے ساتھ میٹنگ کے بعد نکلے تھے۔ آگرہ تاج ماڑی پور سے 8 افراد نے ڈبل کیبن گاڑی میں روکا اور ذوالفقار احمد اور قیصر کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اغوا کاروں نے کچھ دور جا کر قیصر کو چھوڑ دیا۔ قیصر نے ذوالفقار احمد کے گھر والوں کو تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ذوالفقار احمد کا تاحال کچھ پتہ نہ چل سکا۔ درخواست گزار نے ذوالفقار کی اہلیہ نے جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے۔ اداکار طاہر انجم پر تشدد کا معاملہ، پولیس تفتیش نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا۔ ریاض عرف نیلی پری اور طاہر انجم وقوع سے پہلے آپس میں مسلسل رابطے میں تھے اور دونوں نے مل کر تشدد کا ڈرامہ رچایا۔ پولیس ذرائع کے مطابق واقعے سے قبل طاہر انجم اور انیلا ریاض عرف نیلی پری کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو بھی ہوئی اور انیلا ریاض طاہر انجم کے گھر بھی گئی تھی۔ طاہر انجم پر تشدد کے بعد اعلیٰ حکام کی ہدایت پر انیلا ریاض کی گرفتاری کی گئی۔ پولیس کے مطابق طاہر انجم پر تشدد کرنے والی نیلی پری اور طاہر انجم کا واقعہ پری پلان تھا اور دونوں نے پولیس کے سامنے پلان کا اعتراف بھی کر لیا۔ نیلی پری وقوع سے شہرت حاصل کرنے کے بعد PTI میں اہم عہدہ لینا چاہتی تھی، جبکہ طاہر انجم نون لیگ میں اپنا گراف بہتر کرنا چاہتے تھے۔
रवा माली साल पावर प्लांट्स को अदायगी के लिए 2091 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स का तखमीना, जौहरी प्लांट्स के लिए 465 अरब 70 करोड़ रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स का तखमीना है। पन बिजली प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट्स का तखमीना 446 अरब 40 करोड़ रुपए है। ज़राए के मुताबिक दरामदी कोयले के पावर प्लांट्स के लिए कैपेसिटी पेमेंट्स का तखमीना 395 अरब 40 करोड़ रुपए है। थरकोल पावर प्लांट्स के लिए 256 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स का तखमीना है। LNG पावर प्लांट्स के लिए कैपेसिटी पेमेंट्स का तखमीना 168 अरब रुपए है। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN है कौम की सोच।